रहीम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले गुजारिश ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जो दुनिया भर में मुझे मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और मेरे सच बोलने और हक़ाइक़ को सामने लाने के की नीयत को थपकी दे रहे हैं और उसकी सताइश हो रही है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं एक दो बातें और खोल के करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बैठ के काम करना मेरे लिए ये कोई मेरा बिज़नेस नहीं है, इससे मुझे कोई पैसे नहीं आते। और मेरा काम इस तरह का है कि अब ना इस तरह के रिसर्च वर्क की उस तरह की अहमियत नहीं है, लोगों की तवज्जो नहीं होती इस तरफ, लोगों को फटाफट चीज़ें चाहिए, लोग ज़हन साजी नहीं करना चाहते। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक कराची में बड़े करीबी साथी, दोस्त और हमसाए भी थे, इकबाल घांची नाम था। अभी वो यूके में सेटल हैं पिछले 10-12-15 साल से। तो वो कहा करते थे कि जब हमारी नज़रियाती तरबियत होती थी तो MKM में हमें एक वर्कशॉप लगती थी और वर्कशॉप में मतलब बहुत सारे लोग आके अपनी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लेक्चर्स देते थे। तो उनको हम इतनी तवज्जो से सुनते थे कि हमें उकड़ू बिठाया जाता था कि इनको नींद ना आ जाए रात को, कहो उकड़ू बैठो और तवज्जो से ताकि बात सुन सको। तो हम सारी रात बैठ के वो जो भी हमारी वो एक वर्कशॉप होती थी, वो जो एक तरबियती नशिस्त होती थी पूरी रात की, उसमें फिर वो हमारी जहन साजी होती थी। फिर हमें चीज़ें उस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी जिस तरीके से कि अल्ताफ़ भाई के फ़िक्र के मुताबिक और हक़ाइक़ के मुताबिक जो हमें सिखाया जाना चाहते थे, हमारी लीडरशिप वो हमें सिखाती थी। तो काम असल में जितना भी है ना नज़रियाती तरबियत का, वो नज़रियाती तरबियत 5 मिनट में या एक छोटी सी 10 सेकंड की रील में या टिकटॉक पे नहीं होती। उसके लिए आपको तसल्ली से बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बात करने से हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, किसी और की भी ज़िंदगी बदल सकती है। किसी का आपने ख़्याल बदल दिया, तर्ज़ ज़िंदगी बदल दी, सोचने का अंदाज़ बदल दिया, आउटलुक नुक्ता नज़र बदल दिया और पॉजिटिवली बदल दिया, तो वो शख्स हो सकता है अकेला ही पूरे का पूरा इनकलाब ले आए पूरी दुनिया में। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि एक आम इंसान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि अगर उन सलाहियतों को किसी तरीके से पॉलिश करके बरूए कार ले आया जा सके तो वो एक शख्स पूरी दुनिया में दुनिया को तहवाला करे, तो पूरी दुनिया में इनकलाब ले आए। हालात कभी भी साजगार नहीं होते, कभी अम्बिया को साजगार हालात नहीं मिले, कभी औलिया को साजगार हालात नहीं मिले। इसी तरह जो जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं उनको भी कभी साजगार हालात नहीं मिले। ये जो नासाजगार हालात होते हैं, इसी में काम करना होता है और इसी में से नताइज हासिल करने होते हैं। तो इसलिए मेरी सब्सक्राइबर भी ना होने के बराबर हैं, देखने वाले देख ज़्यादा रहे हैं। इसको गुजारिश ये है कि वीडियो को देखें, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो प्योर फ़िक्र है, जो एक सही सोच है, जो कुरान और हदीस के भी मुताबिक है और जो आज के दौर के ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से भी बहुत ज़रूरी और अहम है, ये फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज पढ़ा लिखा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है ना वो बहरान की सी कैफ़ियत में है और उसके बहरान की कैफ़ियत में होने की वजह जो है वो ये है कि उसके पास सही रहनुमाई नहीं है, सही फ़िक्र नहीं है, सही नज़रिया कायनात नहीं है उसका, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पै दर पै गलत फ़ैसले करता है और फिर उसकी ज़िंदगी एक तसलसल के साथ ज़ाया हो जाती है, किसी गलत रुख पे चल पड़ती है। वो किसी का शेर है ना, बस एक कदम गलत उठा था राह शौक़ में, तमाम उम्र मंजिल हमें ढूंढती रही। तो एक कदम जब हम गलत उठाते हैं तो कई डिग्री चेंज हो जाता है बंदे का, मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता, उसकी समत कुछ से कुछ हो जाती है। तो एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि जैसे आप मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि ये फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमेशा जब कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई भी हो, जैसे आपको लगे कि इसने काम को अच्छा किया है, उसके आप वीडियो देखने लगे तो उसको शुरू में ही लाइक कर दें। उसको जज नहीं करें पहले कि आप देखें फिर उसके बाद आप लाइक करेंगे, देखने के साथ ही लाइक कीजिए। तो ये भी एक बेहतर काम है, हौसला अफजाई होती है लाइक्स देख के लोगों को। अच्छा, आज मुझे बात करनी है RTS सिस्टम और EMS सिस्टम जो एक दफ़ा फिर बैठ गया है।
اس سے پہلے مجھے یہ بات کرنی ہے کہ میری توقع کے مطابق اس دفعہ ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ اس کا ٹرن اوور جو تھا وہ بڑا تھا، اور وہ ووٹ جو کہ الطاف بھائی کے کینڈیڈیٹس کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کو پڑتا تھا، وہ ووٹ ڈائیورٹ ہوا ہے، وہ ڈائیورٹ ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑا ہے۔ وہ اس لیے بھی وہ ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آئے دیکھنے میں اتنا زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشن کے نتائج ہوتے ہیں وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی۔ یہ دونوں ادارے بیٹھ کے ہماری تقدیر میں جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں، وہ ہماری جنم کنڈلی تبدیل کرتے ہیں، ہماری جنم بھومی بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ جہاں نال گڑی ہوتی ہے وہ جگہ کہتے ہیں یہاں نال نہیں گڑی تھی، نال تو کہیں جہاں ہم نے گاڑی تھی وہاں گڑی تھی۔ تو ای ایم ایس یعنی کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو بھی ہے، اس نے جس قسم کا اس پاکستان دشمن رویے کا اظہار کیا ہے، اس سے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے سست ترین، ناکارہ، بد کردار اور بغیرت الیکشن کمیشن اور ای ایم ایس ہے کہ جس نے پوری پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑایا ہے، اور اپنے ہی طے کیے ہوئے قوانین کے مطابق انہوں نے الیکشنز کا جو نتائج تھے وہ ظاہر نہیں کیے۔ ساری رات جو پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں انہوں نے جو اتنی بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کی ہوئی تھیں، وہ بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہے، کسی چیز پہ تجزیہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ رزلٹس آتے، کوئی حتمی نتائج سامنے آتے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اسی صورت میں وہ کامنٹس کر سکتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک صاحب کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اگر ہمیں وہ پہلے بتا دیتے کہ ہم نے الیکشنز کے نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن نے صبح کے بعد کرنا ہے، تو ہم رات سو جاتے اور صبح اٹھ کے ان کے اوپر تبصرہ کرتے۔ تو الطاف بھائی کے اپنے کینڈیڈیٹس اتارنے کی وجہ سے ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑے ہیں، زیادہ ووٹ پڑے ہیں، بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں، اور لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ وہ جو اپنا ووٹ ہے وہ جس کو سٹیمپ کر رہے ہیں اور اس ووٹ کو جس باکس میں وہ ڈال رہے ہیں وہ حق سچ کے اوپر وفا پرستوں کا ووٹ ہے، اور صحیح رائٹ پرسن کو ہم ووٹ آف رائٹ جو ہے وہ ویری رائٹ پرسن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک اور بات یہ سمجھ جائیں کہ عوامی مینڈیٹ کراچی کا ہو یا پاکستان کا، اس کو آپ چوری تو کر سکتے ہیں فی الحال وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، لیکن آپ الطاف حسین کی فکر کو چوری نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو روک سکتے ہیں، نہ ہی اس کو انجینئرنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی آپ اپنی مرضی کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، کوئی سازش تیار نہیں کر سکتے کسی طریقے سے بھی۔ دیکھیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ان کو اس کے اوپر یہ روزانہ 1 کروڑ دفعہ بھی استغفار پڑھیں گے تو شاید اللہ پاک ان کی استغفار کو، توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں بڑی اسٹرینتھن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دراڑیں پیدا کی ہیں، ان کے 2 3 ٹکڑے بنائے ہیں اور ان کے ووٹ کو آپس میں تقسیم کر دیا اور ان کی طاقت کو جو ہے توڑ دیا ہے انتخابی نقطہ نظر سے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی طاقتور سول گورنمنٹ جو ہے نا وہ اوپر نہ آ سکے، اور جب طاقتور سول گورنمنٹ اوپر آئے گی تو وہ ہمیں آنکھیں دکھائے گی، وہ ہمیں کہے گی کہ تم بھی اپنی جورسڈکشن اور ڈومین میں رہو، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو اس وجہ سے اس کی پالیسی بہت سامنے سے اعظم میرے شمس ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے کہ پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے۔ وہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس جماعت کو 3 5 5 7 7 2 2 3 3 1 سے 3 سے زیادہ ٹکڑے کر دیے ہیں، اور چنانچہ وہ جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تحریکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک مایوسی بھی پھیلتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے مینڈیٹ ڈسٹرب کر دینا ہے، آپ نے اپنی مرضی کی کسی پارٹی کو اوپر لے آنا ہے جس کے ساتھ آپ نے پہلے سے ہی ساز باز کر رکھا ہے، اپنے معاہدے کر رکھے ہیں کہ آپ نے آ کے کرنا کیا ہے، اور ہم نے آپ کو کتنی ایک ہینگ پارلیمنٹ لے کے آنی ہے، اور جو ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہوگی، اور جس کے بارے میں جو کوئی بھی بڑا ڈیسیشن لے نہیں سکے گی، اور جب جدھر سے چاہیں گے کسی ایک بندے کو وہ پارٹی کو شور شرابہ کرے گی کہ میں علیحدہ ہو رہی ہوں، تو اس کے ساتھ ہی وہ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہوگی۔ اس میں کس کا مفاد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو مفاد تب ہوگا نا جب پاکستان نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کس چیز کی ہوگی؟ تو دراصل
یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کا میرا جو بنیادی میرے مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جن کا تعلق متحدہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ کے لوگ بہت بریلینٹ ہیں۔ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ تعلیمی لحاظ سے بڑے باشعور ہیں، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کے وارث بھی ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی اپنی ایک مخصوص تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی روایات ہیں۔ ہزار قسم کے طوفان یلغاریں آئی ہیں سماج میں اخلاقیات کو تباہ کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ روایات پورے پاکستان کی نسبت ان میں ابھی بھی زیادہ موجود ہیں۔ ایک کسی بھی کمیونٹی میں جو بڑی سے بڑی خوبی ہوتی ہیں وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ اخلاق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی شعور ہوتا ہے۔ تو دلیل کے طور پہ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، جتنی میں نے باتیں کی یہ سب اگر دعویٰ ہیں تو اس کے لیے دلیل میں ایک ہی پیش کرتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ پختہ، میرے ابو کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں سب سے حساس جو علاقہ ہے وہ کراچی ہے، اور کراچی میں سب سے زیادہ حساس جو ہے وہ لالو کھیت ہے۔ اور لالو کھیت میں جب کوئی چینج لالو کھیت میں آ جاتی ہے، جب کوئی یہاں سے موومنٹ چلتی ہے تو وہ پورے کراچی میں پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ پورے پاکستان پہ اس کے اثرات، امپیکٹس آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہاں پہ سیاسی شعور ہے، یہاں پہ سیاسی حساسیت بھی ہے۔ یہاں ہمارے کراچی کے لوگ زیادہ سیاسی طور پہ حساس ہیں۔ ان کی سوچ باقی پولیٹیکل جماعتوں کی ایڈیالوجی سے زیادہ سٹرونگ اور زیادہ لاجیکل ہے، اور زیادہ انسان کے نظریہ کائنات کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان پورے میں واحد متحدہ قومی موومنٹ MQM ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیاسی طور پہ سب برابر ہیں، اور غریب کو غریب ووٹ ڈالے، اور غریب ہی غریب کی نمائندگی کرے، اور غریب آدمیوں کو اٹھا کے اوپر لے کے آئیں، اور وہ لوگ ہی اسمبلیز میں پہنچے۔ نہ صرف یہ بلکہ جس نے یہ فکر پیش کی وہ ایک ایسا عظیم جوان ہے، عظیم بیٹا ہے، عظیم ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ایسا کمال کی شخصیت ہے کہ جس کی شخصیت، جس کے فکر کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اور تاریخ میں آئندہ 100 سال بعد بھی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی، اور ضرور لوگ اس کے اوپر لکھتے رہیں گے، اور اس کی الطاف بھائی کی شخصیت کے بہت سارے پروفائل سامنے آتے رہیں گے، جنہوں نے یہ فکر پیش کیا کہ میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا چیئرمین اور ہیڈ اور سرپرست ہونے کے باوجود الیکشنز میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ میرے اندر حکومت کرنے کا جو جذبہ ہے، میرے اندر وہ جو طمع ہے، جیسے مشہور ہونے کا طمع ہوتا ہے، اسی طرح حاکم بننے کا طمع ہوتا ہے، وہ حاکم بننے کا طمع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے میں سے نکال دیا ہوا، میرے میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے بچے ہو، تم میری اولاد ہو، تم لوگ میرے بھائی ہو، تم لوگ میرے جوان ہو، تم لوگ میرے دست و بازو ہو، تم لوگ جو خوش ہو گے تو میں اطمینان کا سانس لوں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حکومت یہ ہے کہ میں آپ کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو سکھایا بتایا ہے وہ آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کی فوز و فلاح اور بقا کے لیے بتایا ہے۔ دراصل MQM جو جنگ لڑ رہی ہے 1984 سے لے کر ابھی تک، 1988 کے الیکشن سے لے کے ابھی 2024 کے الیکشن تک، یہ جنگ بنیادی طور پہ صرف اردو سپیکنگ لوگوں کی بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ کراچی کے بقا کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ حیدرآباد یا سندھ کی بقا کی جنگ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ پورے پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے۔ پورے پاکستان سے سرداروں، وڈیروں، خانوں، سیاستدانوں، بڑے بڑے ظالم قسم کے، امیر کبیر قسم کے بلینرز کی، جو بڑے بڑے قبضہ گروپوں کی، یہ جو پوری کی پوری، جنہوں نے پورے پاکستان کی ریاست کو ایک رکھیل بنا لیا ہے اپنا، اور اس کو کہتے ہیں گھوم کے دکھا دو، وہ گھوم کے دکھاتی ہے، وہ کہتے ہیں ناچ کے دکھا دو، وہ ناچ کے دکھاتی ہے۔ ان کے ہاتھوں سے اور ان کے شکنجوں سے ریاست پاکستان کو آزاد کروانا الیکٹورل پروسیس کے ذریعے، پولیٹیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، پولیٹیکلی لوگوں کی سوچ کے اندر تبدیلی لا کر، پولیٹیکلی ایک لاجیکل نظریہ، سیاسی نظریہ دے کر کہ یہ سب لوگ پچھلے 77 سال سے ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کو جنت نظیر نہیں بننے دیں گے، یہ کشمیر کی طرح اس میں بھی آگ لگا دیں گے، اور انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو دراصل یعنی کہ ابتدائی سطح پہ جو MQM ہے، جو جنگ لڑ رہی ہے، جو جدوجہد ہے اس کی پولیٹیکل جدوجہد،
وہ خالی اردو بولنے والے لوگوں کی بقا کی جدوجہد نہیں ہے، وہ پاکستان میں تمام 24 کروڑ سے زیادہ عوام جو کہ مظلوم عوام ہے پاکستان کے، وہ عوام جو پاکستان کے بل کی شکل میں درجنوں انداز میں سود پے کرتے ہیں، جو گیس کے بل میں سود پے کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی جب خریدتے ہیں تو اس میں بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں اور بہت زیادہ سود پے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر ظلم و ستم کی نظام ہے، جو بینکوں کا نرغہ ہے، ان سب سے کیسے نکلے گا پاکستان اور پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام؟ یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں، یہ کوئی ریوڑ تو نہیں ہے کہ جس کو جدھر چاہے کوئی ہانک کے لے جائے، کوئی جرنیل ہو یا کوئی سردار ہو یا کوئی زمیندار ہو یا کوئی وڈیرا ہو، کون ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ ایسا کرے؟ لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بند باندھنے میں، نظریاتی طور پہ کھڑے ہو کے بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کرنے میں جو قربانیاں MKM نے دی ہیں وہ کسی نے نہیں دی، ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہو کر دی ہیں انہوں نے، اور وہ اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ آج جس طریقے سے الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا ہے، تو الیکشنز کو ڈیلے کر کے آپ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی مثبت پھیلتے ہوئے فکر کو جو کہ پاکستان کے عوام کی زندگی ان کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، جو ان کے لیے دل کے دھڑکنے کی سی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ان الیکشنز کے نتائج کو انجینئرڈ ہونے سے اس کی وجہ سے آپ کسی طور پہ بھی اس عشق کو، اس جنون کو، اس تحریک کو، اس ایکٹیوسٹ ایک عام انسان کو جو نہیں روک سکتے، اس کی سوچ کے سوتوں کو خشک نہیں کر سکتے، ان کے آگے بند نہیں باندھ سکتے، جو یہ جان گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل نہ وڈیروں کے پاس ہے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ اس کا حل بڑے بڑے بلینرز کے پاس ہے، نہ اس کا حل جاگیرداروں کے پاس ہے، نہ خانوں کے پاس ہے، بلکہ اس کا حل پاکستان کے عام عوام کے پاس ہی ہے۔ دیکھیں، سوچ کی غربت کی وجہ سے ہی تو کسی کا قول ہے کہ اگر کسی کی سوچ کی غربت کو دور کر دیا جائے تو معاشی غربت خود بخود ہی دور ہو جاتی ہے۔ آدمی جب غریب ہوتا ہے تو پہلے سوچ اس کی غریب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ معاشی طور پہ غریب ہوتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ آپ امیر کر دیں، اس کو ٹرینڈ کر دیں اور اس کی سوچ میں سے غربت کا کینسر نکال دیں، جو کہ الطاف بھائی نے نکالنے کی کوشش کی ہے اپنی زندگی میں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، تو وہ جب آپ کسی کی غربت کی سوچ ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو آپ اس کی معاشی غربت کو بھی ختم کر دیتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ تو RTS بیٹھ گیا، EMS بھی بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ ہم آج ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میں ایک دعوت دے رہا ہوں آپ نوجوانوں کو، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جو پاکستان میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، کہ وہ غور کریں کہ کیا یہ سوال اٹھائیں اپنے دل میں، اور لوگوں سے بھی کہ الیکشن کمیشن کس کے تابع ہے۔ اس کے اوپر میں اپنا ایک نوشن پیش کرتا ہوں، اس نوشن کے سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی تک زندگی میں جتنا مطالعہ کیا ہے، جو تحقیق کی ہے، جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، اس میں مجھے اپنی زندگی کے 50-54 سال گزارنے کے بعد ایک سمجھ میں بات یہ آئی ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے یہ مکمل طور پہ قادیانیوں کے قبضے میں ہے، اور الیکشن کمیشن میں آج نہیں تو 25 سال بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو چیف الیکشن کمیشن اس وقت کا ہے وہ بھی قادیانی ہی نکل آئے گا۔ اس کے بھی سارے ڈانڈے ادھر سے ملتے ہوں گے، وہ قادیانی نواز نہیں ہوگا، باقاعدہ باضابطہ قادیانی ہوگا۔ پاکستان میں وزیر داخلہ کبھی بھی غیر قادیانی نہیں ہوتا، وزیر خارجہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی سفارتکار ہیں، ان 100 میں سے 98 سے بھی زیادہ عام طور پہ قادیانی یا قادیانی نواز ہوتے ہیں، اور انہی کے ایجنڈے کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورے دنیا میں جو قادیانیت پھیلی ہے وہ پاکستان کے سفارت خانوں سے ہی تو پھیلی ہے۔ اس کے ذریعے ہی تو انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے غریب عوام کے اس غریب ملک کے خزانے کے منہ کو کھول کے اور اس کی دولت کو دیوانہ وار پوری دنیا میں پھیلا کے، استعمال کر کے، خرچ کر کے، تو قادیانیوں نے اپنے ہم خیال لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن، اب سوچیں کہ جب الیکشن کمیشن جب پاکستان میں ہونے والے الیکشنز کے نتائج کو ڈیلے کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا؟ کیا نظریہ پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا؟
کیا پاکستان کو معاشی طور پہ کوئی عروج حاصل ہوگا اس کی وجہ سے؟ یا یہاں پہ فرسٹریشن پیدا ہوگا، یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس نیچے کو گرے گا، یہاں پہ مایوسی پیدا ہوگی، یہاں پہ آدمی کو خود کو بے کسی اور بے بسی محسوس ہوگی. تو یہ بے کسی اور بے بسی جو محسوس ہوگی عام آدمی کو، جس نے کل بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جنون کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالا، میرے پاکستان کے اب لوگ ہیں نا، میرے ہی پاکستانی بھائی ہیں نا، میرے ہی جوان بیٹے بیٹیاں ہیں نا، جنہوں نے جس کو صحیح سمجھا اس کو ووٹ ڈالا، تو یہ تو ان کا ذاتی حق ہے نا، اس کے اوپر تو میں تبصرہ نہیں کر رہا. لیکن ان کے اس پاکیزہ ان کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو جنہوں نے پامال کیا، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی یہ محسوس کریں کہ وہ بے کس ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ ہیلپ لیس ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور ان کے اندر مایوسی پھیلے. یہ ہے ایجنڈا. یہ ایجنڈا کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ خراب ہو، لوگ اس کے بارے میں ہمارے الیکشنز کے اوپر شک کریں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر شک کریں، کہیں یار یہ پتہ نہیں دھوکے سے آئے ہیں، واقعی فیئر الیکشن سے آئے ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک ہی کمیونٹی کو ہوگا، اور وہ قادیانی ہے. وہ کس طرح فائدہ ہوگا ان کو؟ کیونکہ ایک واحد قادیانی ہی ایسے ہیں جن کے مفاد میں یہ جاتا ہے کہ یہ ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی کمزور ہو، پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو، پاکستان بھوکا ننگا ہو، پاکستان کے اندر مسائل ہوں، پاکستان میں لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زندگی گزار رہے ہوں، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں مہنگائی ہو، پاکستان سودی قرضوں کے تلے دبا رہے، پاکستان کی سرحدوں پہ مختلف طرف سے مسلسل جو ہے تھریٹس رہیں، پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، ہر وقت ایک خاص پراکسی کی کیفیت ہو. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ بدحال ہوں گے تو وہ روٹی کمانے کے لیے، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے یا تو ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ایک قادیانیوں کا ایجنڈا جو ہے نا، جو پاکستان کو احمدی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں نا، جب آپ اپنی بھوک سہ لیں گے، لیکن بچوں کی بھوک کیسے سہیں گے؟ ایک وقت تھا کہ 1980s میں سب سمجھتے وہ ضیاء الحق صاحب تو بہت مذہبی آدمی ہیں اور بڑے قادیانیوں کے خلاف ہیں، لیکن ایک وقت گزرا اور پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، اور بائی برتھ قادیانی ہے، اس کا باپ بھی قادیانی تھا، اس کا باپ بھی قادیانی تھا، اور اس کا باپ مولوی اکبر علی جو ہے، منشی مولوی اکبر علی، وہ جلندھر میں ایک قادیانیوں کی جو عبادت گاہ تھی وہاں پہ امام تھا. ٹھیک ہے، اس کی ساری خاندان جو ہے وہ قادیانی تھا. اس کا جو ہمسمدی تھا جنرل رحیم، وہ قادیانی تھا، کھلا اوپن قادیانی تھا، یہ خود بھی قادیانی تھا. اور اس نے اس کے ماشاء اللہ میں جتنے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوا سوائے قادیانیوں کے. وہ لوگ مضبوط ہوئے. ان لوگوں کے 1974 میں جو امینڈمنٹ کر کے بھٹو صاحب نے ختم کی تھی، ان کو کافر قرار دیا تھا قادیانیوں کو، اسی کے دور میں ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہو گیا فیصلہ، اور جو اس کے اوپر جو کمیشن بیٹھا اس نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں تھا، کیونکہ وہ سارے جج بھی قادیانی تھے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس ہوتا ہے، آپ تاریخ نکال کے دیکھیں، سارے جو ہے وہ قادیانی ہیں. آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو کو جب انہوں نے پھانسی دی ہے، تو جو پھانسی دینے والے جو لائر تھے اس وقت کے، وہ بھی قادیانی تھے. جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی وہ بھی قادیانی تھے. جو چیف جسٹس اور اس وقت جو سپریم کورٹ میں اکثریت قادیانیوں کی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس جیل میں اس بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور رکھا گیا، اس جیل کا جیلر بھی قادیانی تھا. تو انہوں نے بدلہ لے لیا نا اس کا. تو یہ ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل وڈیروں کے پاس نہیں ہے، زمینداروں کے پاس نہیں ہے، بلینرز کے پاس نہیں ہے، بزنس مین کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا حل پاکستان کے عوام کے ہی پاس ہے، اور عوام کے عام لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے اوپر آئیں اور وہ اسمبلیز میں جا کے ان کے پاکستان کے سارے ریاست کاروبار کی باغ دور سنبھالیں. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ جائیے کہ آپ نے
جب پروٹیسٹ کرنا ہے، جب آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ پر لے کر آنا ہے، تو اس احتجاج میں آپ اس بات کا اظہار کریں کہ ہمیں اس بات کا یقین اور احساس ہے کہ جو پاکستان کے حالات پولیٹیکلی خراب کیے جا رہے ہیں، جو پاکستان میں الیکٹورل پروسیس کو غیر معتبر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیوں انجینئرڈ کرتی ہے سارے ان کو، ہمارے الیکشنز کے نتائج کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی بھی آ جائے گی، جب اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو مورل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی۔ اب یہ جو میں کام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام آپ کے سوا اور کسی نے کرنا نہیں ہے، نوجوانوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ آج پورے پاکستان کی کوئی ایک ایسی مسجد بتائیں جس میں جمعہ کی نماز میں کسی عالم دین نے منبر رسول پہ بیٹھ کے کہا ہوگا الیکشن کمیشن کو کہ تم لوگوں کو خدا کو جان دینی ہے اور خدا سے ڈرو اور قبر میں اترنے سے ڈرو اور موت سے ڈرو؟ کیا آپ تمہارے پاس ایسا جواز ہے جس کی وجہ سے تم پاکستان میں ہونے والے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتائج کو ڈیلے کر رہے ہو؟ کیا یہ ڈیلے کر رہے ہو، کیا تم یہ پورے پاکستان کی عوام کے ایک ایک شخص کے گلے کے اوپر ان کا ٹینٹوا دبانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کو پولیٹیکلی ایک نزاع کی کیفیت میں، سکرات کی کیفیت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج نہیں کر رہے ہو؟ ایسا کون سا کام ہے جو تم لوگ اس وقت ضروری کام کر رہے ہو کہ جو تم نے 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں، وہ بھی تم لوگوں نے ٹائم پہ نہیں کروائے، 2023 میں کروانے تھے، تم لوگوں نے کام کروا نہیں سکتے، اس کے تمہیں 5000 لیم ایکسکیوزز پیش کیے تم لوگوں نے۔ اب جب تم لوگوں نے 8 فروری کو کروائے ہیں تو 7 فروری اور 8 فروری اور 9 فروری اور 10 فروری کو ایسا کون سا بڑا کام اہم تھا جو تم لوگوں نے کرنا ہے، جو کہ نتائج کی اناؤنسمنٹ سے زیادہ بڑا کام تھا؟ کسی عالم دین نے نہیں پوچھا۔ وہ کہتے نہیں ہے تو سیاست کا مسئلہ ہے نا، سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا، تو یہ تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے تو ہم نے تو دین کی بات کرنی ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے دین کے نام پہ جو ملک حاصل کیا، اس ملک میں انتخابات ہوئے ہیں، مسلمانوں کے انتخابات ہوئے ہیں، اس ملک کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے، اس کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کو اور فیوچر کو بچانے کے لیے جو الیکشنز ہوئے ہیں، وہ جب ڈیلے ہوئے ہیں تو کسی عالم دین نے، کسی پیر نے کسی جگہ پہ نہ کوئی ایجیٹیشن کیا، نہ ہی جمعے کی تقریر میں کسی نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، نہ ہی یہ شعور دینے کی کوشش کی لوگوں کو۔ لوگ غمزدہ اور مایوس اکٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور غمزدہ اور مایوس ہی اللہ کے گھر سے واپس چلے گئے۔ تو یہ کام انہوں نے نہیں کرنا، یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ کام ان لوگوں نے کرنا ہے جن لوگوں نے پولیٹیکل جدوجہد کی ہے پاکستان میں عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے۔ وہ عام آدمی یہ جان جائے کہ ہمارے ہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کا ایک اور بھی باپ ہے، اور وہ باپ کون ہے؟ وہ مرزا مسرور ہے۔ مرزا مسرور جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے، یہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ پاکستان کی فوج بہت اچھی ہے، بڑی پیشہ ور ہے، سب صحیح ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ہماری ایئر فورس بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں وہ قادیانی نہیں ہو سکتے کسی صورت میں۔ ہمارے نیشنل ہیروز جس طرح ریاست پاکستان پہ حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ مسلمانوں کے سوا اور کسی کا بھی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اداروں کی سرپرستی اور سربراہی بھی کسی بھی، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عسکری اداروں سمیت دنیا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی سربراہی کا حق صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں گھما کے پھرا کے چھپا کے بات نہیں کر رہا، میں کھلے عام بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی لائف کے بہترین 54 سال گزار چکا ہوں، یہ میری بونس لائف ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے کوئی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس سے بہت، میرے چپ رہنے سے اس سے بہت بڑے نتائج مجھے قبر میں جا کے بھگتنے پڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں قیامت والے دن کھڑا ہوں گا تب مجھے بھگتنے پڑیں گے، اور وہ میں بھگت نہیں سکوں گا، میرے بچوں کا فیوچر، آپ میرے بچے ہیں، آپ لوگوں کا فیوچر داؤ پہ لگ گیا ہے۔ اب میں کون سی وجہ سے کیا حکمت اختیار کروں، کیوں اپنے رویے کو معزز خانہ رکھوں، کیوں میں کمپرومائز کروں سچویشن کے ساتھ؟ کمپرومائز کرنے سے یہ سچویشن حل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جو مسائل کا حل جو ہے نا، وہ مذہبی اپروچ رکھنے والے لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ وہ کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سرے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں
جو قادیانیوں کا مسئلہ تھا اس کے کئی سارے پہلو تھے، اس کی کئی ساری ڈائمینشنز تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ان کو علمی سطح پہ علماء کرام نے کافر قرار دے دیا 1974 میں، اور پھر وہ خوش ہو گئے، لمبی تان کے سو گئے کہ بس اوکے، آگے کرنے کا کام تو ہے نہیں، ہم نے تو کافر قرار دے دیا ان کو. لیکن وہ تو نہیں رکے، وہ تو پوری دنیا میں جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں قادیانیت کی، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو پاکستان کو اس وقت سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قادیانی ریاستی دہشت گردی سے کس طرح ان سے نجات دلوائی جا سکتی ہے. پاکستان کو ایک دفعہ پھر 1947 کے بعد آپ نے آزاد کروانا ہے، اور وہ آزاد کروانا ہے پاکستان کے قادیانی حکمرانوں سے. آپ دیکھیں نا، سامنے کی بات ہے، آپ کسی ایک کو بھی دیکھ لیں، چاہے چودھری برادری ہو، چودھری برادران ہو، چاہے پیپلز پارٹی کیا زرداری ہو یا نواز شریف ہو، ان سب کے ڈانڈے جو ہیں وہ قادیانیوں سے ملتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نواز شریف کو اتنا بڑا امیر اور اتنا بڑا ملینر اور اتنا بڑا سرمایہ کار بنانے میں شیخ امین کا ہاتھ تھا، جو بہت بڑا جلندھر کا، بہت بڑا امرتسر کا قادیانی تھا؟ کیا اس کی سپورٹ کے بغیر بن گئے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے دہشت گردی اور قبضہ مافیا کا کام جو ہے نواز شریف کے باپ نے شروع کیا تھا لاہور میں، اور اس وقت قادیانیوں کو اسلحہ فراہم کیا تھا؟ یہ بات کیا اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتے آپ. اسی طرح یہ جتنے بھی بلوچستان کے سردار ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مری ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی سردار ہیں، یہ سب قادیانی ہیں. تو جب تک پاکستان کو یہ چیلنج سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قادیانیوں کے غلبے سے، شکنجے سے نجات دلانا ہے، اس وقت تک ہمیں بات سمجھ. دیکھیں نا، ہم سوچتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یار اخیر کس لیے کرتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے الیکشنز کو انجینئر؟ بھائی کس کے ایجنڈے پہ کرتی ہے؟ ان کو کیا لینا دینا کہ ایک حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت ہے یا طاقتور حکومت ہے اکثریت والی؟ ان کو تو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں نا، جو کہ ان کے پیشہ ورانہ فرائض ہیں. دونوں صورتوں میں ان کو تو جو ان کا بجٹ ہے وہ تو پورا ملے گا نا، ان کا جو کام ہے ان کے حصے کا وہ تو پورا ہو رہا ہے. پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ان میں سے سب تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ قادیانیوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، جو کہ سب کچھ ویسا ہی کرتی ہے جس طرح کہ قادیانی لیڈرشپ ان کو کہتی ہے. جو ربوہ سے پالیسی نکلتی ہے اس پالیسی کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب جس قسم کا ناقابل تلافی نقصان الیکشن کمیشن اور اس کا پورا ادارہ پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سماج کو، پاکستان کے سول سوسائٹی کو پہنچائے گی، ڈیلے کر کے جو اس نے پہنچا دیا ہے، اس کا کوئی خمیازہ اور کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. اس پہ کون بغلیں بجائے گا؟ کون خوش ہوگا؟ قادیانی خوش ہوں گے. پاکستان کا تو کوئی بھی شہری جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ قطعی طور پہ خوش نہیں ہوگا اس بات سے. تو گزارش یہ ہے کہ ثبات یہاں پہ کسی کو نہیں ہے. یہ دنیا میں کل میرے والد صاحب زندہ تھے، آج نہیں ہیں. کل میرا بیٹا ہوگا، میں نہیں ہوں گا. آج میرے بہت صحت ہے، کل نہیں ہوگی. آج کسی کے پاس بہت بڑا طاقت کا لیور ہے اس کے ہاتھ میں ہے، کل نہیں ہوگا. جس طرح ایک غریب، ایک بے کس اور بے پس اور بھوکا ننگا آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے بہت امیر کبیر اور بہت طاقتور آدمی کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک اسی طرح بے کسی اور بے بس بنا کے اب اس دنیا سے لے کر جاتا ہے انسان کو. وہ چلتا نہیں ہے، وہ کسی کے کندھوں پہ سفر کر کے قبرستان تک جاتا ہے. خود چل کے قبرستان نہیں جاتا. کوئی بھی مرا ہوا آدمی قبرستان چل کر نہیں جاتا، اس کو لوگ ہی کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. پھر وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوں یا الیکشن کمیشن کا چیئرمین الیکشن کمیشن ہو، چیف الیکشن کمیشن ہو، ان کو بھی ایسے ہی جانا ہے. اور حقیقت یہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی جو جنگ ہے، یہ جنگ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے عام پاکستانیوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی ذلی اور بروزی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا. اس عقیدے کی وجہ سے اس عقیدے کے مخالف لوگوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ. وہی لوگ ہیں جو کھلواڑ کر رہے ہیں.
تو ہم نے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو ایڈیالوجی دی تھی، یہ ایڈیالوجی قادیانیوں کو آدھی پسند ہے آدھی پسند نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اگر آج ہمارے پاکستان کی کوئی بھی ایم کیو ایم سمیت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے فکر میں، اس کی ایڈیالوجی میں کوئی ایسا ایڈیشن ہو جو ایڈیشن بہت یونیک بھی ہو، بڑا سچا بھی ہو اور بڑا افیکٹو بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ 1953 کے جو ختم نبوت کے شہداء ہیں ان کے لیے پاکستان میں ہونا تو چاہیے، لاہور میں نہیں تو پاکستان میں کہیں پہ بھی ایک یادگار بنانے کی ایک تحریک کو شروع کریں. آپ دیکھیں کہ 10,000 سے زیادہ مسلمان صحیح العقیدہ سنی جو تھے 1953 میں شہید کیے گئے لاہور میں، پنجاب میں، صرف اس لیے کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں ابھی بنا ہی ہے 1947 میں، اور اس کے تمام اکثر و بیشتر وزیر اور بیوروکریسی کے سب لوگ، جتنے بھی لوگ ہیڈ کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل لوگ دوسرے تیسرے، یہ سب کے سب ان عہدوں کے اوپر قادیانی آ کے فائدہ بیٹھ گئے ہیں. ان کو ان عہدوں سے اتارو. یہ ہم نے ان کے لیے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا، یہ ہم نے مسلمانوں کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، اسلام کے لیے حاصل کیا تھا. پاکستان پہ حق حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کا، قادیانیوں کا نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی پرتشدد ایجیٹیشن نہیں تھا. اس کے اوپر بہت سارے وفد جو تھے وہ حکومت کے بڑے لوگوں سے ملے. ایک لمبی تاریخ ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیوز کی ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو ضرور دیکھیں. میں نے بھٹو صاحب کے اوپر، قادیانیوں کے اوپر، قادیانیوں کی غلامی کب تک کے نام سے ویڈیوز کی ہیں. آپ جب میرے وہ ویڈیو کی لسٹ میں جائیں گے تو وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہت محنت کے ساتھ کیا ہوا کام ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو تو میری جو محنت ہے وہ وصول ہو جائے گی. تو ہماری ہسٹری میں، ہماری جو ہسٹری ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری کے جتنے بھی، اگر اس کے 25 ایپیسوڈ ہیں تو 25 کے 25 ایپیسوڈ جو ہے نا، پونے 25 ایپیسوڈ جو ہے جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور وہ قادیانیوں کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے. ہمارا مطالعہ پاکستان بھی قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے. ہماری اسلامیات کی جو کتابیں ہیں وہ بھی انہی کے سلیبس اور انہی کی مرضی کے مطابق ہیں. ہمارے مشاہیر پاکستان جتنے بھی مشہور شخصیات ہیں ان میں سے بھی اکثر و بیشتر قادیانی ہیں، جو کسی طور پہ پاکستان یا ملت اسلامیہ کے ہیروز نہیں ہو سکتے. تو کراچی جس طرح پاکستان کا دل ہے، کراچی میرا بھی دل ہے. میرے سینے میں بھی دل کم دھڑکتا ہے، کراچی زیادہ دھڑکتا ہے. میرے دل میں اس لیے کراچی سے محبت ہے کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. میرے دل میں کراچی کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ کراچی نے مجھے جینا سکھایا ہے. مجھے کراچی سے اس لیے محبت ہے کیونکہ کراچی نے مجھے میچورٹی دی ہے. مجھے کراچی سے اس لیے محبت ہے کیونکہ میں نے کراچی میں رہ کے اسٹرگل کرنا اور محنت کرنا سیکھا ہے. مجھے کراچی سے اس لیے بھی محبت ہے کہ کراچی میں میرے ابو کی قبر بھی ہے. اور مجھے یہ بات بہت اچھی طرح میرے والد صاحب نے سکھا، سمجھا، پڑھا دی تھی کہ جب تک کراچی میں چینج نہیں آئے گا پورے پاکستان میں چینج نہیں آئے گا. جب تک پولیٹیکلی کوئی تھیوری، کوئی ایڈیالوجی کراچی میں کامیاب نہیں ہوگی پورے پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگی. جب تک کوئی موومنٹ کراچی سے نہیں چلے گی پورے پاکستان میں نہیں چل سکے گی. وہ کہیں سے بھی چلے، وہ کتنی بھی بہتر لوگ وہاں کے چلا رہے ہوں، لیکن جس طرح کے خون کے اندر گرمی اور جذبہ اور جنون اور تحریک کراچی کے لوگوں میں ہے، وہ پاکستان میں اور جگہوں پہ موجود لوگوں میں نہیں ہے. میں کسی کی صلاحیتوں کا انکار نہیں کر رہا، میں اصل میں کراچی والوں کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہوں. اس کی اعتراف میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ الطاف حسین جیسا عظیم اسٹیٹس مین جو ہے وہ پورا پاکستان پروڈیوس نہیں کر سکا. جتنے لوگ بھی سامنے آئے، جتنے لوگوں نے بھی اس حوالے سے کام کیا، ان کا اپنی اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی خدمت میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں. لیکن جو بہت کمال کی ایڈیالوجی پیش کی الطاف بھائی نے، وہ والی ایڈیالوجی پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ پیش نہیں کر سکی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پولیٹیکل ایڈیالوجی جو کہ ایم کیو ایم نے پیش کی، یہ پاکستان میں علماء کرام پیش کرتے، یا پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں جیسے جماعت غیر اسلامی ہے، یا اس طرح کی دوسری تیسری جماعتیں ہیں، جے یو آئی ہے، جے یو پی ہے، یہ لوگ پیش کرتے. لیکن یہ والی ایڈیالوجی پیش نہیں کر سکے کیونکہ ان لوگوں کا بھی ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.